رکھ لوں، آج میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بےہودے کیے دیتے ہیں، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور دنیا میں مجھے تم نے، دنیا بھی تے آخرت بھی جڑے نبی دے عاشق نے نا انہاں واسطے شعر ہے کہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا کہ آیا میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہنا کہ آیا میرا دیوانہ، بےہودے کیے دیتے ہیں، اور پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، بےہودے کیے دیتے ہیں، بےہودے کیے دیتے ہیں، میاں صاحب کے دو اشعار جزاک اللہ ڈے پاسے صدا نواگی، او بولے 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 تے صدا نواگ بہاراں، تے صدا نما پہ حسن جوانی، تے صدا نسو صدا نما پہ او حسن جوانی، صدا نسو بتیارا، تیری ہویا او اج گہدی ہویا، تے صدا گہدی نہیں رہنا، ایک دن مولا او کرم کرے سی، پھر رد سنگتاں وچ بیسا، تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، تے کوئی کوئی رہندا جر کے، واس جنا دیا گلاں کریے، او غیران بن کر کے، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری لگائی، سلطان میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی پیش کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ کریم قرآن مجید فرقان
फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और जान लो बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है, डर वालों के साथ है, मुत्तकी लोगों के साथ है, तकवा वालों के साथ है। ये सब इसके मानी। चंद बातें, चंद मिनट आपकी लूँगा और उसके बाद दुआ होगी, खत्म पाक पढ़ा जाएगा, दुआ होगी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और जान लो बेशक अल्लाह अहले तकवा के साथ है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हर बंदा अहले तकवा नहीं, कुछ चुने हुए लोग ऐसे हैं जो तकवा वाले, परहेजगार, मुत्तकी हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें, हर बंदा नमाज भी नहीं पढ़ रहा, मालूम हुआ हर बंदा नमाजी भी नहीं है। अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें, हर बंदा रोजा भी नहीं रखता, मालूम हुआ रोजा भी कोई कोई बंदे रखते हैं। ईमान कमजोर हो चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं कि वअन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवा वालों के साथ है, परहेजगारों के साथ है। किसके साथ है? परहेजगारों के साथ। कौन परहेजगार? अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ है ना दुनिया को गम है। वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करते। उन्हें परेशानी बड़ी से बड़ी भी आ जाए ना तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। और वो यही सबक सुनाते आए हैं और यही सबक हमें सिखाते आए हैं। अल्लाह वालों की बड़ी शान है। रजबुल मुरज्जब का महीना है। इस महीने में 6 रजब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 6 रजब का दिन गुजर गया है और इस दिन को बड़ा ही एक मुकाम हासिल है, बड़ी अहमियत हासिल है कि इस दिन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका यौम वसाल भी है, उर्स मुबारक जिसे हम कहते हैं। इस हवाले से एक दो रवायतें पेश करके गुफ्तगू समेटता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि आप के दौर में, दौरे वलायत के अंदर उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। हिंदुस्तान का जमाना है, हिंदुस्तान का मुल्क था, उसमें आप तशरीफ लाए दिल्ली के अंदर, और लोग बुतों की जोक दर जोक पूजा करते थे। आपका काम था लोगों को उस पूजा से हटाकर एक रब की इबादत के लिए इकट्ठा करना। उस अल्लाह वालों का काम ही ये होता है कि वो अपने रब की तरफ राग़ब कर देते हैं बंदे की तवज्जो को। 7 बंदे ऐसे थे जो ऐसा काम करते थे, आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे। आपका उनसे मुनाजरा हो गया, बहस हो गई। आपने फरमाया कि आग की पूजा करना छोड़ दो, ये गैर मुस्लिमों को, गैर मजहबों का काम है, अहले ईमान का शेवा नहीं है। अगर तुम जरा बराबर भी अपने अंदर ईमान रखते हो तो आग की पूजा करना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हम आग की पूजा इसलिए करते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा। जिस रब का तुम नाम ले रहे हो, बख्शने वाली जात वो है, और तुम उसके खिलाफ काम कर रहे हो, उसकी हुक्म अदूली कर रहे हो। इबादत नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, रोजा रखो, और जितने उसने अहकाम दिए वो सर अंजाम दो। तुम आग की पूजा करते हो। उसने, उनमें से एक ने कहा, सातों में से, कि ऐ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप वाकई अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और आपका दीन यानी मजहब इस्लाम वाकई मुनफरिद और आला दीन है, तो आप, ये आग जल रही है, आतिश जल रही है, कोयले जल रहे हैं, इसमें आप गुजर जाएं इस आग में से। अगर आप सही सलामत गुजर गए तो हम कलमा पढ़ के नए सिरे से मुसलमान हो जाएंगे और दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हम आतिश परस्ती छोड़ देंगे और इबादत गुजार उस तरह बनेंगे जिस तरह आप चाहते हैं या आपका रब चाहता है, हुक्म जिस तरह हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम मेरी बात करते हो, मेरा जूता भी अगर आग में गिर जाए ना तो वो भी नहीं जलेगा, आग उसको भी नहीं जला सकेगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सवाल हयात में आता है कि आपने अपना जूता मुबारक उतारा
اور آگ میں گرا دیا، اور وہ صحیح سلامت رہا، آگ جل کے بجھ گئی لیکن جوتا نہ جل سکا۔ اللہ والوں کے جوتوں میں یہ کمال ہے، ان کے اپنے جسم کا کمال کیا ہوگا، پھر روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا جوتا تک نہیں جلا۔ آپ نے جب جوتا گرایا اس میں آپ کی ذاتی طاقت یا ذاتی کمال شامل نہیں تھا، بلکہ دل میں دعا تھی، یا اللہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یا اللہ میرا جوتا بھی نہیں جلے گا، اب اس کو جلانے سے بچانا ہے تو تو نے بچانا ہے، میں تو گناہگار بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں۔ معلومات کرنے والا اللہ ہے، سارے نظام چلانے والا اللہ ہے، کرامت کو سامنے لانے والا اللہ ہے، بندہ تو سامنے وسیلہ ہے، وسیلہ بنا ہوا ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ساتوں آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جب آخری وقت قریب آیا، اس کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے مریدین نے یکم رجب کو آپ کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تک میں نہ کہوں میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، نہ اندر سے کوئی باہر آئے گا نہ باہر سے کوئی اندر جائے گا۔ یہ حکم دے دیا۔ مریدین کہتے ہیں کہ یکم رجب سے لے کر 5 رجب تک رات پڑ گئی، 5ویں رات جب آئی، ہم یہ معاملات سنتے رہے، یہ محسوس کرتے رہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور روزانہ آپ کی عبادت کا یہ عالم۔ یہ لچو پچو ولیوں کے کام ماننے والے نہیں، ولوں کے ماننے والے نہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ ایک رات میں 1000 نفل ادا فرماتے تھے روزانہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھتے تو پورے 2 نفلوں میں آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرتے تھے، دونوں روایات میں۔ 5 دن تک مریدین کہتے ہیں ہمیں عبادت کی، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، قرآن کی آواز آتی رہی، تلاوت کی، لیکن جب 6ٹی رات آئی رجب کی تو یہ آواز ہمیں نہ محسوس ہوا۔ ایک دن گزر گیا، 7ویں رجب کو ہم نے دروازہ کھولا تو آپ مسال فرما کے تھے، اور کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اور تو دنیا سے چلے جائیں تو بدبو پھیل جاتی ہے، اللہ والے چلے جائیں تو خوشبو میں پھیل جاتی ہے۔ کیوں یہ مقام ملا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، اللہ تاکیداً فرما رہا ہے، اور لوگوں تمہیں نہیں پتا، خوب جان لو، دیکھو اپنے ارد گرد کے ماحول میں جانو، ان اللہ مانا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اہل تقوی کے ساتھ ہے، اللہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ پرتھوی راج بادشاہ اس دور میں تھے کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ پرتھوی راج نے کہا، اعلان کیا کہ جو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے دور رہے گا وہ فائدے میں رہے گا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے چہرے کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ پرتھوی راج نے اعلان کروا دیا تھا، اور انہی دنوں میں بادشاہ پرتھوی راج کی ایک بیٹی تھی، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جو بیمار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، طبیب، حکیم جو اس وقت کے دانات تھے، سیانے تھے، سب نے لا علاج کر دیا، سب نے لا علاج کر دیا۔ اب بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو حکیم اس کا علاج کرے گا، جو چاہے گا اسے انعام میں دیا جائے گا، اگر وہ علاج نہ کر سکا تو اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ کئی من چلے اپنے اپنے حکمت کا جادو چلانے، اپنے ہنر کو آزمانے چلے، اور کئی سولی چڑھ گئے۔ یہ بات جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ تک، آپ نماز فجر سے فارغ ہوئے، مصلی اٹھایا اپنے حجرے سے، اور پرتھوی راج کے گھر میں چلے گئے، محل میں چلے گئے، اور
جا کے اس کمرے میں گئے جہاں وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ پرتھوی راج آ گیا، اس نے کہا کہ بابا تو کون ہے اور کدھر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری بیٹی سنا ہے بیمار ہے، اس کا علاج کرنے آیا ہوں، تیری بیٹی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نے بابا سوچ لے میری شرط بڑی ڈاٹی ہے، بڑا سخت میں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ علاج کر گیا ٹھیک ہے، منہ مانگا انعام دوں گا، اگر نہ کر سکا تو سولی پہ چڑھانا پڑے گا۔ بابا منظور ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا خدا سے ڈرنے والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ جواب دیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ ڈرا، میں اپنے رب سے ڈرتا جس کا اعلان ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بات یہی سے چلی تھی، یہی پہ ختم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو جو میں مانگوں گا تجھے دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بابا جی منظور ہے۔ اب آپ نے مصلی بچھایا اس کے کمرے میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں رکھا اور باہر نکال لیا۔ اتنا کرنے کی دیر تھی کہ وہ بچی جو بول نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن پھر قدم رکھا، باہر نکال لیا، اب وہ بچی چلنے پھرنے لگ گئی۔ تیسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا، قدم رکھا، باہر نکال لیا، وہ جاتے آپ جانے لگے تو پاؤں پکڑ لیے اس نے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ ہمارے پاؤں کو، ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا۔ اس نے کہا حضور اتنا کام نہیں، آگے کی منزل بھی آپ نے طے کروانی ہے، یہاں تک لے کر آئے ہیں اللہ کی عطا سے، اب کلمہ بھی پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ یہ نہ پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئی ہے، بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا میری لا علاج بیٹی کا علاج ہو گیا، بابے نے ٹھیک کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اب بابا جی پہنچ گئے بادشاہ پرتھوی راج کے سامنے۔ پرتھوی راج بھرے دربار میں کہتا ہے بابا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ آپ نے فرمایا تو کیا دے سکتا ہے؟ تو کیا دے سکتا ہے؟ پرتھوی راج کو چیلنج کیا، اس نے کہا کہ میری آدھی بادشاہی آپ کے نام ہے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہم وہ لوگ ہیں اگر پہاڑوں کو حکم دے دیں تو وہ بھی سونا بن جاتے ہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ فرمایا ہمیں اس تخت و تاج کی ضرورت نہیں، مال و جاه کی ضرورت نہیں، دولت و منصب کی ضرورت نہیں، ہمیں کاروبار کی اور زمین و جائیدادوں کی ضرورت نہیں، ہم اس مال پہ تھوکتے ہیں، یہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر ہے۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو صرف ہمارے رب کی رضا چاہیے، رب کی رضا چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ آپ حکم فرمائیں کیا لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا آج مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اذان مغرب میں تیرے محل کی چھت پر پڑھنا چاہتا ہوں، تیرے محل کی چھت پر اذان مغرب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اب دعویٰ کیا تھا کہ میں بات مانوں گا، پریشان ہو گیا، اس نے وقتی طور پہ کہہ دیا ٹھیک ہے بابا جی آپ یہ کام کر لیں۔ اس نے درباریوں کو کہا جن کی تعداد روایات میں آتا ہے کہ 90,000 کے قریب، فرمایا کہ جاؤ سارے آج تہخانے میں چلے جاؤ، بیسمنٹ میں چلے جاؤ اور جا کر کانوں میں انگلیاں دے لو تاکہ یہ بابے کی اذان آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔ میں اور تم یہ قاری صاحب اذان پڑھے نا تو باہر گزرتا ہوا آدمی مسجد میں نہیں آتا، اور ان کی اذان کا یہ عالم تھا کسی کے کان میں اذان پڑ دی، ہندو کا عقیدہ ہے مسلمان نہیں، ہندو کہتا ہے کہ اگر بابے کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، مسلمان ہونا پڑ جائے گا۔ اس نے کہا کہ انگلیاں دے لو میں بھی چلتا ہوں۔
پرتھوی راج اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ درباریوں کے ساتھ تہخانے میں چلا گیا۔ بات بڑی دلچسپ ہے، عشق بھرا واقعہ ہے، یہاں سے عشق کی ابتدا ہو رہی ہے اس واقعے کے اندر۔ جب وہ تہخانے میں گئے، خواجہ غریب نواز سنجری محی الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ چھت پہ چڑھے، اذان رب کا کلام ہے، اذان پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، رب نے جبریل کو بلا دیا، فرمایا جبریل دیکھ زمین پر کیا نظارہ ہے، یا اللہ کیا؟ فرمایا میرا بندہ میری رضا کے لیے کانوں میں ہاتھ دیے بیٹھا ہے، اور انہوں نے میرا نام نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں۔ منظر ایک جیسا ہے، نیت میں فرق ہے۔ ادھر میری رضا شامل حال ہے، ادھر 90,000 میری نافرمانی کے لیے، میرا نام نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں دبائے ہوئے ہیں، نظارہ ایک جیسا ہے۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جا زمین پہ جا، آج ان کے کان، یہ والے کان تو بند ہے، دل کے کان کھول دے، دل کے کان کھول دے، آج میرے اس بندے کی اذان کی آواز سب کے دل میں جانی چاہیے، باقی اگلا کام میرا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی، اللہ اکبر، رب نے ان کے دل کے کانوں کے پردے اٹھا دیے اور شاعر لکھنے پر مجبور ہو گیا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ فرمایا انہوں نے دل دیکھا، دل کی دنیا کو رب نے آباد کیا، 90,000 ہندو نے اپنا جنجو توڑا، اپنا وہ تعبیر ہندوانہ توڑا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن خوانی ہوئی اور دیگر وظائف پڑھے گئے۔ یہ اللہ والوں کی آج بھی زندہ کرامت ہے کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ڈیرے لگائے، مجھے وہ کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ معرفت الہی نہ مل سکی جو داتا صاحب کے قدموں میں مجھے 40 دنوں میں مل گئی۔ لاہور آ گئے اور لاہور میں 40 دن چلہ کشی کی، آج وہ چلہ گاہ موجود ہے۔ چلہ گاہ میں آج بھی لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اس جگہ پہ آپ نے 40 دن گزارے اور 40ویں دن آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا راہنما۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور سلام پاک کے 2 شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد فاتحہ کے لیے ہم دعا کے لیے باہر قبروں پہ تشریف لیں گے، مزارات میں تشریف لے جائیں گے، ادھر فاتحہ ہوگی، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے دعا ہوگی، تبارک تقسیم کیا جائے گا۔ سلام پاک کے 2 شعر۔ مصطفیٰ جان